बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से मरियम नवाज़ और कैप्टन सफदर को बरी करने का जो तहरीरी तफसीली फ़ैसला जारी किया गया है, इस फ़ैसले की तफसीलात, इस फ़ैसले के जो मंदरजात हैं वो आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे और इन डिटेल से ये पता चल पाएगा कि वो कौन सी रीज़निंग थी, वो कौन सी ऐसी वजूहात थी जिसकी बुनियाद पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस नतीजे पर पहुंची कि मरियम नवाज़ और कैप्टन सफदर को एवन फील्ड रेफरेंस से बरी कर दिया जाए। इसके बाद साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की वीडियो और एंकर अरशद शरीफ के बैरून मुल्क जाने की कहानी में जो एक नया ट्विस्ट आया है, जो एक नया मोड़ आया है, वो तफसीलात जो हैं वो आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करेंगे। तो पहली ख़बर से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो एवन फील्ड रेफरेंस का तहरीरी तफसीली फ़ैसला जारी किया है, ये 2 रुकनी बेंच के सरबराह जस्टिस आमिर फ़ारूक उनकी जानिब से तहरीर किया गया है। 41 सफ़ात का ये फ़ैसला है जिसमें 38 पैराग्राफ जो है वो तहरीर किए गए हैं और 2 रुकनी बेंच के जो दूसरे रुकन थे वो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी हैं और इस तहरीरी फ़ैसले के ऊपर दोनों जज साहबान के दस्तखत मौजूद हैं। नाज़रीन, इस तहरीरी फ़ैसले के पैरा 7 में ये अपीलें जब 2018 में दायर हुई और 4 साल के बाद इन अपीलों पर अदालत ने अपना हतमी फ़ैसला सुनाया। अदालत ने अफसोस का इजहार किया और अदालत की जानिब से ये लिखा गया कि नैब कानून के सेक्शन 32 के मुताबिक इन अपीलों पर जो फ़ैसला है वो हाई कोर्ट ने 30 दिन के अंदर करना था, लेकिन अफसोस का इजहार करते हुए अदालत ने कहा कि इन अपीलों पर 4 साल के बाद जो है वो फ़ैसला हो रहा है। इसके आगे जाके अदालत ये लिखती है कि नवाज शरीफ पर रेफरेंस में नैब की जानिब से करप्शन का इल्ज़ाम लगाया गया। नैब के सेक्शन 9A5 के तहत रेफरेंस में नवाज शरीफ पर करप्शन का इल्ज़ाम लगा, लेकिन एहतसाब अदालत ने, जज मोहम्मद बशीर की अदालत ने इस इल्ज़ाम से यानी करप्शन के इल्ज़ाम से नवाज शरीफ को बरी कर दिया और इस एक्विटल के ख़िलाफ़ यानी इस इल्ज़ाम से बरीयत के ख़िलाफ़ नैब की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर नहीं की गई। अदालत ने अपने तहरीरी फ़ैसले में लिखा कि इस केस में जब ट्रायल चल रहा था जज मोहम्मद बशीर की अदालत में, तो नैब की जानिब से 18 गवाहान जो है वो ट्रायल कोर्ट में पेश किए गए। इसके अलावा अदालत ने लिखा कि नैब ने नवाज शरीफ पे इल्ज़ाम ये लगाया कि उन्होंने लंदन फ्लैट जो है 1993-96 में ख़रीदे और इन फ्लैट्स की मरियम नवाज़ जो है वो बेनिफिशियल ऑनर हैं। और आगे चल के अदालत ये लिखती है कि अपने इस इल्ज़ाम को साबित करने के लिए नैब की जानिब से एक कागज़ भी अपने इल्ज़ाम को साबित करने के लिए जो है वो नहीं दिखाया गया, रेफरेंस के साथ नहीं लगाया गया। अदालत ये कहती है कि नैब का मौक़िफ़ था कि बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो मुल्ज़मान के ऊपर है कि ये प्रॉपर्टीज़ उन्होंने कैसे ख़रीदी, उनके आमदन क्या थे, उनके असासे क्या थे। अदालत ये कहती है कि नैब का मौक़िफ़ है कि बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो मुल्ज़मान पे था, लेकिन अदालत ने इसको कंक्लूड इस तरीके से किया है कि कानून के मुताबिक सबसे पहले प्राइमरी ज़िम्मेदारी नैब की थी कि वो अपना बर्डन डिस्चार्ज करते, ये इस्टेब्लिश करते कि इल्ज़ाम क्या है मुल्ज़मान के ऊपर, उन इल्ज़ामात के डॉक्यूमेंट्स रिकॉर्ड पे लेके आते। लेकिन इस सवाल के ऊपर कि मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ नैब के पास शवाहिद क्या हैं, इस सवाल का नैब जो है वो इत्मीनान बख्श जवाब नहीं दे सका। और उसके बाद बर्डन ऑफ प्रूफ के हवाले से क्या ये मुल्ज़मान पे होता है या नैब के ऊपर सबसे पहले प्राइमरी बर्डन होता है कि वो अपना बर्डन मुल्ज़मान पे शिफ्ट करेगा, फिर बर्डन ऑफ प्रूफ जो है मुल्ज़मान पे आएगा। इस हवाले से बहुत सारी अदालती फ़ैसलों के हवाला जात जो है वो तहरीरी फ़ैसले में दिए गए हैं। आगे चल के ट्रस्ट डीड के हवाले से अदालत ने यह लिखा है कि रॉबर्ट रेडले जो कि फाउंड एक्सपर्ट के तौर पे ट्रायल कोर्ट में पेश किया गया, दौरान जीरा नैब की जानिब से पेश किया गया। फाउंड एक्सपर्ट रॉबर्ट रेडले ने इस बात को तस्लीम किया कि कैलबरी फ़ॉन्ट यानी कैलबरी जो स्याही थी वो 2006 से पहले भी दस्तयाब थी। अदालत ने लिखा कि ट्रस्ट डीड के जारी होने पे जो सोल एलिगेशन लगाया गया, महज एक इल्ज़ाम लगाया गया, वो कैलबरी फ़ॉन्ट का था। और फिर अदालत ने यह भी लिखा कि यह प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स था जो एक भाई और बहन के दरमियान लिखा गया था। इस डॉक्यूमेंट से जिनका नाम रेफरेंस में शामिल किया गया, मुल्ज़मान ने इनकार नहीं किया। अदालत ये लिखती है कि नैब आमदन से ज़्यादा सासाजात का कोई सबूत नवाज शरीफ के टैक्स रिटर्न हो जाएं, नवाज शरीफ के बैंक अकाउंट का रिकॉर्ड हो जाए, ऐसा कोई दस्तावेज़ात जो है वो रिकॉर्ड पे नहीं लेके आया। और
نواز شریف کو الزام لگایا گیا کہ وہ لندن فلیٹس کے مالک ہیں، لیکن اس ملکیت کا بھی کوئی ثبوت نہیں دیا گیا، اور نہ ہی ان لندن فلیٹ کے ملکیت سے کسی قسم کا تعلق جو ہے وہ نیب اسٹیبلش کر سکا۔ اور نواز شریف نے بھی اپنے سٹیٹمنٹ میں، اپنے بیان میں لندن فلیٹ کی ملکیت کو تسلیم نہیں کیا۔ عدالت اپنے فیصلے میں لکھتی ہے کہ کوئی دستاویز ریکارڈ پہ نہیں آئی جس سے ثابت ہو کہ جب یہ فلیٹس خریدے گئے تو اس کی بینیفیشل آنر جو ہے وہ شریف فیملی تھی، یعنی یہ جب شروع میں یہ خریدے گئے تو اس کا کوئی ثبوت بھی ریکارڈ پہ نہیں آیا کہ بینیفیشل آنر جو ہے وہ شریف فیملی تھی، حسین نواز نے۔ اب یہ بڑی اہم بات عدالت نے لکھی ہے کہ حسین نواز نے لندن فلیٹس کے بینیفیشل آنر ہونا تسلیم کیا، اور پھر جا کے عدالت یہ کہتی ہے کہ پروسیکیوشن کی بنیادی ذمہ داری تھی، یعنی پرائمری ذمہ داری تھی کہ کسی شک و شبہ سے بالاتر وہ دستاویزات کے ساتھ اپنے الزامات کو ثابت کرتا، لیکن نیب جو ہے اپنے یہ الزامات ثابت کرنے میں ناکام رہا۔ نیب نے جائیدادوں کی ملکیت کے لیے اخباری تراشوں پر انحصار کیا، اور قانون کے مطابق اخباری تراشے جو ہیں وہ ایڈمیسیبل جو ہے وہ دستاویزات یعنی ثبوت نہیں ہو سکتے۔ آگے عدالت نے لکھا کہ نیب کی تحقیقات کا معیار ایونفیلڈ ریفرنس میں انتہائی مایوس کن تھا۔ سپریم کورٹ نے یہ معاملہ نیب کو بھجوایا تھا کہ تحقیقات کر کے ریفرنس دائر کیا جائے، لیکن نیب نے اس معاملے کی تحقیقات نہیں کی۔ واجزدیان نے ڈی جی نیب نے تفتیشی افسر کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ نیب نے تفتیش نہیں کی۔ نیب نے جے آئی ٹی کی رپورٹ پہ انحصار کیا۔ جے آئی ٹی رپورٹ سے نیب نے حتمی رائے اخذ کی اور ملزمان کے خلاف جو ہے وہ ریفرنس دائر کر دیا گیا، اور ثبوت نہ ہونے کی بنیاد کے اوپر اور پروسیکیوشن میں غلطیوں کی بنیاد کے اوپر، کاہلی کی بنیاد کے اوپر، ثبوت نہ ہونے کی بنیاد کے اوپر عدالت اس نتیجے پہ پہنچتی ہے کہ ملزمان کو اس کیس سے بری کیا جاتا ہے، یعنی مریم نواز اور کیپٹن صفدر کو بری کیا جاتا ہے۔ اب عمران خان صاحب کی ویڈیو والی خبر پہ آنے سے پہلے کچھ اور خبریں جو ارشد شریف صاحب سے جڑی ہیں، ان خبروں کی تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کر لیں۔ ایک تو ناظرین، ارشد شریف صاحب کا جو پاکستان میں پوسٹ مارٹم ہوا اس کی ابتدائی رپورٹ سامنے آئی ہے۔ 8 رکنی میڈیکل بورڈ بنایا گیا تھا، اور اس میڈیکل بورڈ کی ابتدائی رپورٹ کے مطابق جو کاز آف ڈیتھ ہے اینکر صحافی ارشد شریف صاحب کا، گولیاں لگنے کے آدھے گھنٹے کے بعد ارشد صاحب کا انتقال ہوا، اور یہ گولیاں سر اور پھیپھڑوں میں لگیں جو ارشد صاحب کی کاز آف ڈیتھ کی وجہ بنی ہے، یعنی ان کے کاز آف ڈیتھ اس سے ہوئی ہے۔ تو ایک تو یہ پوسٹ مارٹم رپورٹ ہو گئی، اور آگے چل کے جو تھریٹ الرٹ سے متعلق آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے اور ڈی جی آئی ایس آئی نے ایک پریس کانفرنس کی تھی، اس میں ان کا کہنا تھا کہ ارشد شریف صاحب کے زندگی سے متعلق جو تھریٹ الرٹ خیبر پختونخوا حکومت نے جاری کیا تھا وہ وزیر اعلیٰ کے احکامات پر، اسپیشل احکامات کے اوپر جاری کیا گیا تھا۔ اس بات کی جو ہے خیبر پختونخوا حکومت کے ترجمان بیرسٹر سیف نے تردید کر دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو تھریٹ الرٹ تھا ارشد شریف سے متعلق وہ سی ٹی ٹی نے جاری کیا تھا، اس کا وزیر اعلیٰ سے کوئی کردار نہیں تھا، اور پھر آگے چل کے انہوں نے یہ بھی کہا کہ تھریٹ الرٹ جینوئن تھا، اور جو تھریٹ الرٹ ہوا دیکھا کہ بیرون ملک جا کر جو ہے وہ ان کی جو ہے وہ موت ہو گئی ارشد شریف صاحب کی۔ اور ساتھ میں انہوں نے کہا کہ پروٹوکول کے لیے بہت ساری شخصیات خیبر پختونخوا حکومت سے رابطہ کرتی ہیں، تو ارشد شریف نے بھی رابطہ کیا، انہیں بھی جو ہے وہ یہ پروٹوکول جو ہے وہ دیا گیا۔ لیکن یہاں پہ جو ارشد شریف کے بیرون ملک جانے کی کہانی ہے، جو خان صاحب کہتے ہیں کہ ان کی جان کو خطرہ تھا، اسد عمر نے بھی کہا، پی ٹی آئی کے دیگر رہنماؤں نے بھی کہا، اور اسی بنیاد پہ عمران خان صاحب نے کہا کہ میں نے ان سے کہا کہ آپ بیرون ملک چلے جائیں، اور میرے کہنے کے اوپر وہ بیرون ملک چلے گئے، لیکن اس کہانی میں، اس سٹیٹمنٹ میں اب نیا ٹوسٹ آیا، بلکہ ایک یو ٹرن آیا ہے۔ فواد چودھری صاحب کا سٹیٹمنٹ آیا جس میں فواد چودھری صاحب یہ کہتے ہیں کہ ارشد شریف صاحب جو ہیں وہ جان بچانے کے لیے بیرون ملک نہیں گئے تھے بلکہ وہ بولنے کے لیے گئے تھے، یعنی خان صاحب کا جو سٹیٹمنٹ تھا کہ جان بچانے کے لیے انہیں باہر بھیجا گیا تھا، وہ جان بچانے کے لیے نہیں بلکہ بولنے کے لیے بیرون ملک گئے تھے۔ تو ایک موقف میں پی ٹی آئی کے چیئرمین اور پی ٹی آئی کے اپنے رہنماؤں کے موقف میں ایک تضاد سامنے آیا ہے، اور بھی کچھ سوالات ڈی جی آئی ایس پی آر اور ڈی جی آئی ایس آئی کی پریس کانفرنس میں اٹھائے گئے تھے۔ اسد عمر صاحب نے، شاہ محمود قریشی صاحب نے پریس کانفرنس کیا، اور اس پریس کانفرنس میں جو سوالات ڈی جیز کی پریس کانفرنس میں اٹھائے گئے ان کے سوالات کے جوابات دینے کی کوشش کی، لیکن وہ جوابات جو ہے وہ نہیں دے سکے۔ یعنی اسد عمر صاحب نے کہا کہ آرمی چیف سے ملاقاتوں کا اعتراف تو کیا، اور کہتے ہیں کہ ہم نے کوئی غیر آئینی مطالبہ نہیں کیا تھا، یہی کہا تھا کہ آپ کے پاس پاورز ہیں، آپ کے پاس اثر رسوخ ہے، تو ملک میں نئے انتخابات کرانے میں اپنا کردار ادا کریں۔ اب کانسٹیٹیوشن میں یعنی کہہ رہے ہیں کہ یہ غیر آئینی کوئی مطالبہ نہیں تھا۔ اب پورا آئین آپ پڑھ کے دیکھیں، آپ تمام ناظرین پڑھ کے دیکھیں، آپ کسی اور وکیل سے پوچھ لیں، آئین میں کسی جگہ لکھا ہو کہ الیکشن کرانے میں
یا کسی حکومت کو اس بات پہ مجبور کرنا کہ آپ اپنی حکومت کو ختم کریں، اسمبلی تحلیل کریں، آرمی چیف جا کے کہے اور ملک میں نئے انتخابات کروائے جائیں، ایسا کوئی کردار آئین میں نہیں لکھا۔ اور اگر آئین میں ایسا کوئی کردار لکھا ہو تو میں آپ سب سے معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں، لیکن یہ جو بات کریں اسد عمر صاحب، یہ بات از خود جو ہے وہ غیر آئینی ہے، کیونکہ آئین میں ایسا کوئی رول جو ہے وہ آرمی کو نہیں دیا گیا کہ کسی حکومت کو وہ مجبور کرے کہ دوسری اپوزیشن کے لیے وہ ملک میں نئے انتخابات کا اعلان کروائیں۔ شاہ محمود قریشی صاحب نے اسد عمر صاحب نے کہا کہ خوش آئند ہے کہ آرمی جو ہے اپنا جو کردار ہے اس کو نیوٹرل کر رہی ہے، کہ سیاسی معاملات میں مداخلت نہیں کرے گی۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا آرمی جب یہ بار بار کہہ رہی ہے کہ ہم سیاسی معاملات میں مداخلت نہیں کریں گے، سیاسی معاملات میں انٹرفیرنس ہمارا آئینی ڈومین نہیں ہے، قانونی ڈومین نہیں ہے، تو آپ کیوں جا کے انہیں کہتے ہیں کہ آپ سیاسی معاملات میں مداخلت کریں؟ دونوں پی ٹی آئی کے رہنماؤں نے کہا کہ ہم اداروں کا بڑا احترام کرتے ہیں۔ تو جو سابق وزیر اعظم عمران خان کبھی نیوٹرل کہتے ہیں، کبھی جانور کہتے ہیں، کبھی میر صادق کہتے ہیں، کبھی میر جعفر کہتے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ گھر پہ ڈاکہ پڑ جائے تو کیا چوکیدار نیوٹرل ہو سکتا ہے؟ تو کیا یہ خان صاحب اداروں کی عزت کر رہے تھے؟ کیا یہ تمام باتیں کر کے، کیونکہ آج تو نیوٹرل کا لفظ ایکسیپٹ کرنا بھی جو ہے، اس سے ڈی جی آئی ایس پی آر نے انکار کر دیا کہ ہم نیوٹرل نہیں بلکہ ہم اے پولیٹیکل ہیں۔ تو کیا یہ اداروں کی عزت میں عمران خان صاحب اضافہ کر رہے تھے؟ اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم بیرون ملک جا کے کوئی اداروں کے اوپر بدنام نہیں کرتے۔ عمران خان صاحب کا فوج کے اوپر تنقید کرنا آئینی حق ہے۔ آپ آئین سے یہ بھی نکال کے دکھا دیں کہ کیا آئین میں کہیں لکھا ہوا ہے کہ آپ فوج کے اوپر تنقید کر سکتے ہیں؟ کسی جگہ لکھا ہو تو میں اس کا بھی جو ہے وہ جرمانہ بھرنے کے لیے تیار ہوں۔ سائفر سے متعلق ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس میں کہا گیا کہ من گھڑت سیاسی بیانیہ بنایا گیا سیاسی مقاصد کے لیے، تو اس سے بھی دونوں پی ٹی آئی کے رہنماؤں نے انکار کیا اور کہا کہ یہ جینوئن سائفر تھا، اس سے کوئی سیاسی مقاصد حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی گئی، یہ جینوئن سائفر تھا، اس سے کوئی انکار نہیں۔ لیکن جب 11 مارچ کو آرمی چیف نے یہ سائفر جا کے عمران خان صاحب کو دکھایا تو خان صاحب نے اس وقت کیوں کہا تھا کہ یہ معمولی سا سائفر ہے، یہ روٹین میں آتے رہتے ہیں، بس اس بات کو آپ بھول جائیں؟ پہلے خان صاحب نے 11 مارچ کو یہ کہا اور 27 مارچ کو پھر وہ سائفر لہرا کے دکھا کر ایک سیاسی بیانیہ بنانے کی کوشش کی۔ تو آپ کے اپنے موقف میں جو ہے وہ تضاد موجود ہے۔ اور پھر اس بات کا جواب بھی نہیں دیا گیا کہ آرمی چیف کے ساتھ ملاقات میں جو اپوزیشن کا ایک آئینی راستہ تھا عدم اعتماد کا، خان صاحب نے کہا باجوہ صاحب سے کہ آپ کو لاب محدود ایکسٹینشن دیتے ہیں، آپ اس عدم اعتماد کی تحریک کو ختم کرائیں۔ تو یہ کون سا آئینی مطالبہ آپ آرمی چیف سے کر رہے تھے؟ کیا آرمی چیف سے ایسا کوئی مطالبہ کیا جا سکتا ہے؟ اس کا جواب جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنلی نہیں دیا گیا پی ٹی آئی کے رہنماؤں کی طرف سے۔ اب آ جاتے ہیں، اچھا ایک اور سوال بھی تھا جو انٹرویو ہوا ڈی جی آئی سے کا، جس میں عمران خان صاحب نے کہا کہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ حزب اختلاف ہے۔ تو اس پہ اسد عمر صاحب نے کہا کہ عمران خان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ کرپشن ہے، عمران خان کو اپوزیشن سے کوئی مسئلہ نہیں۔ تو کیا یہ فیصلہ عمران خان صاحب کریں گے کون کرپٹ ہے کون کرپٹ نہیں ہے؟ یہ فیصلہ تو عدالتوں نے کرنا ہے، یہ فیصلہ تو عدالت کے ڈومین میں آتا ہے۔ کیا خان صاحب خود کو عدالت سمجھتے ہیں؟ اب آ جاتے ہیں کہ خان صاحب کی ویڈیو کا کیا معاملہ ہے۔ لیکن ویڈیو کے معاملے پر گفتگو کرنے سے پہلے خان صاحب کی جو سائفر سے متعلق آڈیوز آئی تھیں، آج ان آڈیوز کو ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی ایکسیپٹ کر لیا ہے۔ اور جب سائفر کو ایک ڈرامہ اور ایک سیاسی مقاصد کے لیے رچائی گئی کہانی قرار دے رہے تھے، تو ڈی جی آئی ایس پی آر بابر افتخار صاحب نے کہا، اور آج کے میرے پہلے پروگرام میں بابر یعقوب صاحب کہتا رہا، تو بابر یعقوب صاحب الیکشن کمیشن کے سابق سیکرٹری رہ چکے ہیں، تو وہ ان کا نام جو ہے میری زبان کے اوپر آتا رہا، بابر یعقوب ان کا نام ہے، تو میں اپنی اس غلطی کی معافی بھی مانگتا ہوں۔ تو بابر افتخار صاحب نے کہا کہ سائفر سے متعلق جو سیاسی مقاصد حاصل کرنے کی کوشش کی گئی، وہ بہت سارے ایسے شواہد جو ہیں وہ سرفس ہو چکے ہیں، ریکارڈ پہ آ چکے ہیں، جس سے وہ بیانیہ جو سائفر کا ڈرامہ تھا، جو سائفر کا ایک ڈھونگ رچایا گیا، وہ سب چیزیں آشکار ہو چکی ہیں۔ اچھا سائفر سے متعلق ایک اور خبر بھی دے دیں کہ اس وقت جو سیکرٹری تھے سہیل محمود صاحب، انہیں بھی سائفر کی تحقیقات کے سلسلے میں ایف آئی اے کی جانب سے کل 28 اکتوبر کو طلب کر لیا گیا ہے۔ اب آ جاتے ہیں خان صاحب کی ویڈیو کیا ہے۔ آڈیو کا تو کی تصدیق تو کر دیا ڈی جی آئی ایس پی آر نے، اب یہ خان صاحب کی 9 سیکنڈ کی ویڈیو بھی دیکھ لیں۔ لاہور میں ہیں، ایوان عدل گئے ہیں، وکلا کے ایک بار میں گئے ہیں، اور وہاں پہ خان صاحب کو کس طریقے سے نعروں کا استقبال کیا گیا یہ آپ خود سن لیں۔ صرف 9 سیکنڈ کی یہ ویڈیو ہے جو آپ سن سکتے ہیں، دیکھنے کے لیے بھی چلیں آپ کو دکھا بھی دیتے ہیں۔ کدھر جا رہے ہو؟ گم ہو گئی، یہ آگے۔
یہ آپ نے سنا گھڑی چور وہاں پہ لوگ کہہ رہے ہیں، عوام کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب کو گھڑی چور کہہ رہے ہیں. یہ ویڈیو آپ دیکھ بھی لیں. اور خان صاحب کے جو ڈیلیگیشن میں کوئی شخص تھا، اسے یہ نعرے سننا اور لگنا اتنا برا لگا کہ اس نے جا کے اسے دھکا دیا جو بندے یہ نعرے لگا رہے تھے. لیکن بہرحال ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر اپنی ڈھیر ساری دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.